Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. मुफ्ती अबू लुबाबा मंसूरपुरी मौलिफ दज्जाल कौन कब कहाँ फरमाते हैं कि चंद साल पहले बंदा एक मजलिस में कुछ नौजवानों से गुफ्तगू बात कर रहा था। बात आलमी इस्लाम के हालात और मुसलमानों को दरपेश हमा जिहाद चारों तरफ से मारिका अराई के हवाले से इनके किरदार की तरफ मुड़ गई। एक साहब लाताल्लुक से बैठे थे। नौजवान मायूसी की बातें करते, इम्कानियात के न होने का शिकवा करते और मैं उन्हें हौसला दिलाता कि सफ़र 1000 मील का हो तो फिर भी शुरू एक कदम से ही होता है। इतने में इन बड़े साहब से न रहा गया। बंदा से मुखातब होकर बोले, मौलाना साहब, आप बच्चों को वैसे ही वर्गला रहे हैं, सीधे साधे मान क्यों नहीं लेते हैं कि आप सूरह फील पढ़कर फूंकने से मैदान नहीं मार सकते। मगरिब बहुत आगे जा चुका है, आपके तसव्वुर से भी बहुत आगे। आप मगरिब को जितना आगे देख रहे हैं, हम उसको उससे भी बहुत आगे देख रहे हैं। मौजूदा ज़माने के मालूमाती इंसानों के तसव्वुर से भी आगे, काफ़ी आगे जाते हुए देख रहे हैं। जब तक मगरिब की मस्नुई ताकत फितरी कुव्वतों से आगे बज़ाहिर न के हकीकत में न जाएगी, आखिरी मारिका ही बर्पा न होगा। और आखिरी मारिका को सूरह फील वाले ही जीतेंगे, बशर्ते कि उनको सूरह कहफ भी याद हो। मोहतरम मौसूफ तो हक्का बक्का होकर बंदा की शक्ल देखने लगे कि कैसा जुल्लो गुमाओ किस्म का आदमी है, बात को कहाँ से कहाँ फेर देता है। उनको तो कुछ न सूझी। अलबत्ता जिन नौजवानों से गुफ्तगू चल रही थी, उनमें से एक बोला, जनाब शाह साहब, लगता तो यही है, अगर हजरत मेहदी भी आ जाए तो इनको हालात सुधारने में बहुत अरसा लगेगा। ना मेरे अजीजुना, चंद साल भी न लगेंगे, इसलिए कि मगरिब की चकाचौंध जो आपको नजर आ रही है, इसमें मुसलमानों का खून पसीना शामिल है। तो ये चिराग जल रहे हैं। अब मगरिब अपनी इस कामयाबी के पीछे मुस्लिम दुनिया के काबिल तरीन दिमागों और मेहनती तरीन बाकमाल हुनरमंदों की मौजूदगी का एतराफ़ करे या न करे, बल्कि इनकी मेहनत पर भी अपना ट्रेडमार्क लगाएं। लेकिन एक दुनिया जानती है कि मुसलमान अपनी क़यादत की तरफ से हौसला अफजाई और एतराफ़ व तहसीन न होने की वजह से मगरिब की चांद गाड़ी को अपनी सलाहियतों से ईंधन दे रहे हैं। गोरों में इतने जीनियस नहीं पैदा होते हैं जितने हमसे मुराद आलमी इस्लाम और बिलखुसूस पाकिस्तान है, पैदा होते हैं। जब इज्तिमाइयत की पुरखुलूस आवाज़ लगेगी और क़यादत का बेलोजपन सामने आएगा तो ये सब दौड़े दौड़े आएंगे, तब आप गर्मी बाजार देखिएगा। लेकिन आप तो एक मजमून में कह रहे थे कि दुनिया में उस वक्त मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में, खुसूसन जिनियाती और अस्करी साइंस में यहूदियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। इनके नोबल इनाम याफ्ता साइंसदानों की खेप हैं जो उनको दज्जाल की क़यादत में दुनिया भर गलबा दिलाने और मौत पर भी काबू पाने के लिए काम कर रही हैं। ये बात आपने खूब उठाई है। दुनिया की तारीख को यकसर तब्दील कर देने वाली हर इजाद के पीछे यहूदी हैं। मसलन माइक्रो प्रोसेसिंग चिप के पीछे स्टेनले, न्यूक्लियर चेन रिएक्टर के पीछे लीव, ऑप्टिकल फाइबर केबल के पीछे पीटर, ट्रैफिक लाइट के पीछे चार्ल्स एडलर, स्टेनलेस स्टील के पीछे बिनोस्टर्स, वीडियो टेप के पीछे चार्ल्स कैल्सबर्ग हैं।
یہود نے مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی حاصل کی ہیں جس سے وہ انسانی ذہنوں کو، انسانی دماغوں کو اپنی مرضی کے مطابق پھیرنے کی صلاحیت کسی قدر حاصل کر چکے ہیں۔ یہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ اس کا نام MK الٹرا ہے۔ CIA جیسے ادارے کے ڈائریکٹر سیلن فیلڈ نے 1977 میں سرعام تسلیم کیا تھا کہ لاکھوں ڈالر جادو ٹونے، نفسیات اور روحانیات کے مطالعے پر خرچ کیے گئے ہیں۔ موسیقی کے دھنوں میں بیک ٹریکنگ کے ذریعے بےہودہ شیطانی پیغامات مثلا کل یور موم ریورس ٹریک میں چھپا کر پوری دنیا میں نشر کیے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں۔ 1940 میں ایک امریکی یہودی سائنسدان نیکولا ٹیسلا نے موت کی شعاعیں ایجاد کرنے کا اعلان کیا۔ سن عیسوی 1987 میں سے یہودی سائنسدانوں کی سربراہی میں زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کر کے زمین کی نبض سے چھیڑ چھاڑ کی کوششیں شروع ہوئی ہیں، حتیٰ کہ زمین کا مقناطیسی میدان ختم ہو جائے گا اور اس کی گردش، اس کا گھومنا تھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامت کے مطابق سست ہو جائے گا، رفتار کم ہو جائے گی۔ ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک مہینے کے برابر، پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ آکسفورڈ کے پروفیسر سوز گرین فیلڈ نے کہا ہے کہ انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کرنا ممکن ہو چکا ہے۔ اس پروفیسر صاحبہ نے اگلے مرحلے کا انکشاف نہیں کیا۔ وہ ہم جیسے فقیر کیے دیتے ہیں، اگلا عمل اس کا عکس ہوگا، الٹا ہوگا، یعنی کسی کمپیوٹر کی میموری کسی انسانی ذہن میں اپلوڈ کر دی جائے گی تاکہ سپر مین الدجال الاعظم کا راستہ ہموار ہو جائے گا جو وقتی طور پر غیر فانی لگے گا۔ یہودی سائنسدانوں نے انسانی جینیاتی کوڈ پڑھ لیا ہے۔ یہ 3 ارب حروف کا امتزاج ہے۔ مذکورہ کامیابی کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب محیر العقول قسم کی ایجادات اپنی جگہ، لیکن جب حضرت مہدی آئیں گے تو صالح اور قابل مسلمانوں کے علاوہ لگتا ہے 2 قسم کے طبقے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ نمبر 1، ایک تو وہ یہودی جو آج کل کے متعصب سیاسی یہودیت یعنی صہیونیت سے بیزار ہیں۔ صہیونیت سے مراد سیاسی اسرائیلیت ہیں، اس لیے صہیونی ہر وہ شخص ہیں جو اسرائیل کا حامی ہو، چاہے وہ غیر یہودی ہو یا غیر اسرائیلی۔ ان کے خیال میں جب یہودی ریاست کا قیام اور یہودیت کا عالمی غلبہ مسیحا کی قیادت میں ہوگا، وہی یہود کو تاریخی ذلت سے نجات دلائے گا۔ تو اسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر در بدر کرنے اور اس کے استحکام کے لیے ہزاروں کو قتل کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہ ہم مسیحا کا کام اس کے ذمے چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے اپنے یہودیوں کو نہ مروائیں جو مسیحا کی آمد سے پہلے حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ معتدل فرقہ حسیدی کہلاتا ہے، یہ اس کا قدیم نام ہے، ان کا جدید نام ہریری ہے۔ یہ انتہائی قدیم مذہبی یہودی ہیں جن کے اصل مراکز نیو یارک اور لندن ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ صہیونی تحریک نے جو اسرائیل قائم کیا ہے وہ در حقیقت نفرت کی ریاست کا وہ خطہ ہے جس میں تورات کی پیشین گوئی کے مطابق یہودی آخری زمانے اینڈ آف ٹائم میں آ کر زمانے میں اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے غضب و انتقام کا شکار ہو کر نابود اور ختم ہو جائیں گے۔ ریائی ہرش ان کا مشہور مذہبی رہنما ہیں۔ عرفات کی فلسطینی اتھارٹی میں یہودی معاملات کا جو وزیر رکھا گیا تھا وہ اسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ مشہور فلسفی اور ماہر لسانیات نوم چومسکی بھی اگرچہ اس فرقے سے نہیں لیکن وہ اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی غیر صہیونی یہودی ہیں، یعنی وہ مذہبی طور پر اس بات کے قائل نہیں
لیکن غیر مذہبی سیاسی طور پر اس نقطۂ نظر کو تسلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف جگہوں پر اس فرقے کے لوگ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا رد عمل ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔ حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے اور یہودیوں کے گم کردہ مقدس پاکیزہ آثار قدیمہ یعنی تابوت سکینہ، عصائے موسوی، الواح تورات کے ٹکڑے، مائدہ بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا دسترخوان، من و سلوہ کی مخصوص برتن، تخت داؤدی، یہ گمشدہ نہیں بلکہ برطانیہ کی کرسی میں نصب ہے گڑے ہوئے ہیں، ان کو نکال لیں گے تو یہ معتدل مزاج یہودی اپنی انصاف پسندی کی بنا پر حضرت مہدی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے اپنے گناہوں اور برے اعمالوں کی نحوست سے جس چیز کو گم کیا اس کو دریافت کرنے والا ہی آخری مسیحا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہیں۔ تابوت سکینہ کو دیکھ کر چند یہودیوں کے ایمان لانے کا ذکر حدیث شریف میں ہے، البتہ ان کے اس مذکورہ بالا فرقے پر تطبیق بندہ کی خیالی کاوش ہیں۔ یہ یہودی اپنے ساتھ جو سرمایہ اور ٹیکنالوجی لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے، اس سے مسلمانوں کی مادی طاقت بھی کسی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ چند سال کی بات بندہ نے اس لیے کی ہیں کہ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد جو 40 سال کی عمر میں ہوگا، 7 سال تک دنیا کی 3 بڑی کفریہ طاقتوں میں سے 2 کے خلاف جہاد فرمائیں گے، ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اب پیچھے صرف یہودی رہ جائیں گے۔ 8ویں سال دجال ظاہر ہوگا اور فتنہ یہود عروج پر پہنچ جائے گا، جو در حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے۔ اسی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، آسمان سے اتریں گے۔ 9واں سال دجال کے قتل اور شر کے گھر اسرائیل کے خاتمے کے بعد مستحکم ترین عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جنازے کی نماز پڑھ کر بیت المقدس میں ان کو دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس طرح حضرت مہدی ظہور کے بعد زمین پر کل 9 سال رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی 7 سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال دنیا میں رہیں گے۔ بیچ کے 2 سال دونوں قائدین اکٹھے گزاریں گے۔ نمبر 2، اس تفصیل کے بعد اب ہم اس دوسری قوت کا تذکرہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں جو اپنی ٹیکنالوجی اور سرمایہ سے مسلمانوں کو درکار مادی طاقت کی کمی پوری کرے گی، یعنی وہ خوش نصیب عیسائی حضرات جو رحم دل ہیں اور انسانیت کی خدمت اخلاص سے کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمانوں کی جہادی جماعت میں نزول کے بعد ان کو بھی دہشت گردی کا طعنہ دینے کے بجائے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں سعادت ان کی روایتی رحم دلی اور انصاف پسندی کے سبب ملے گی۔ یہ لوگ یورپ اور امریکہ کی حیران کن سائنسی طاقت میں سے کچھ حصہ لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے۔ اوپر بندہ نے یہودیوں کے ذکر میں کسی حد تک اور عیسائی حضرات کے ذکر میں کچھ حصے کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی اصل ٹیکنالوجی باطن میں بغض و حسد کے خاتمے اور ظاہر میں تقوی اور جہاد کے اپنانے میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اور عسکری اور معاشی وسائل میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کفر کے غلبے کو مادی طاقت کے ذریعے ختم کرے۔ نہ میرے محترم بھائیو، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ غزوات البتہ ہمیشہ غیر مساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔ اللہ والوں اور شیطانی طاقتوں میں ظاہراً زمین اور آسمان کا فرق رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو حق اور باطل کی ترقی اور فتح کے پیمانے تو ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ کی نصرت اور قدرت کاملہ کا مسلمانوں کے حق میں ظہور کا وقت پھر کب آئے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اپنی سیلانی